آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ خدا کی پاک حضوری یہاں موجود ہے اور آپ خدا کو پیار کرتے ہیں اور آپ اپنے خاندانوں کو پیار کرتے ہیں۔ اور میرے پیچھے بولیں، میں اپنے خداوند یسوع مسیح کو پیار کرتا ہوں، میں اپنے خاندان کو بھی پیار کرتا ہوں، اور شوہر کریں میں اپنی بیوی کو پیار کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کو پیار کرتا ہوں، اور بیویاں بولیں میں اپنے شوہر کو پیار کرتا ہوں۔ یا ذرا آواز کاٹا ہی انہیں پتہ لگ جائے گا، کلام سنیں گے ہم۔ بچے بولے میں اپنے والدین کو پیار کرتا ہوں، بھئی شاباش۔ ماں باپ بولے کہ ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ اے ہون تیز بول۔ گاڈ بلیس یو۔ یسوع مسیح کے جلال کے لیے زوردار۔ آئیے کلام مقدس کو کھولے میرے ساتھ، اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 7واں باب نکالیں اور 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگیں لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری باتیں یہ سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جان اور اس کی برکت۔ پچھلے دنوں سے ہم سیکھ رہے ہیں اور اسی موضوع کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، How you laying the foundation of your home۔ یہ اس کا آج پارٹ 3 ہے۔ اردو میں آپ اپنے گھر کی بنیاد کیسے رکھتے ہیں، تیسرا حصہ ہے یاد رکھنے کے لیے۔ بہت سارے گھر ہیں اس زمین پر جو انسان بنانا چاہتا ہے۔ خاندان گھر ہے۔ جب کوئی کنوارا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا گھر کیا کرو،
आबाद करो। फिर रूहानी घर भी कलीसिया को कहा गया, उस पर भी हम आइंदा कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। फिर ये भी कहा गया दुनिया में ये क्या है, घर है, क्योंकि हम एक ही ज़मीन पर सारे रहते हैं, है ना। मुख्तलफ फिर घर ईंटों का है जिसे हम हाउस कहते हैं, वो भी घर है, वो भी ख्वाहिश है, वो भी अच्छी ख्वाहिश है। और हम पिछले इतवार की गुज़श्ता इबादत में ये सीख रहे हैं कि घर जो ख़ानदान है और उसकी बुनियाद कैसे हम रखें ताकि घर कायम रहे, गिरे नहीं। किस तरह हम फाउंडेशन उसकी रखते हैं घर को आबाद करने के लिए, घर को बनाने के लिए। और इस घर की जो बुनियाद है वो दो अशख़ास से शुरू होती है, शौहर और बीवी, फिर आगे बच्चे होते हैं, है ना, फिर बाकी सारे रिश्ते आगे बन जाते हैं। लेकिन बुनियादी रिश्ता, सबसे अहम रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता जिसके बारे में कहा गया ये एक बहुत बड़ा भेद है, वो शौहर और बीवी है, जो एक ख़ानदान की फाउंडेशन है। अगर वो फाउंडेशन मजबूत होगी तो आगे रिश्ते भी मजबूत होंगे, आगे घर की तामीर खूबसूरत होगी। और पिछले इतवार की इबादत में हमने सीखा कि चैलेंजेस तो होंगे, यहाँ भी मैंने पढ़ा है आपके सामने कि घर जो है उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी भी गई, लेकिन इसके बावजूद तूफान आएंगे, आंधियां चलेंगी, टकरें लगेंगी। ये मत सोचे, पिछले इतवार की इबादत में हमने सीखा कि कमारे लोग जिनकी अभी शादी नहीं हुई वो सोचते हैं कि शादी यही है, फूलों की सेज है, दावतें हैं, पार्टियां हैं, खाना है, पीना है, फंक्शन है, सैरे हैं, हनीमून है, उधर जाना है, उधर आना है, गिफ्ट्स हैं, सो एंड सो। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि तूफान आएंगे और हमने किस तरह मुकाबला करना है। जब हम अपना ज़हन प्रिपेयर कर लें किसी भी चीज़ के लिए, इसे ज़हन पर नक्श कर लें किसी आने वाले चैलेंज के लिए, जब हम अपना ज़हन तैयार कर लेते हैं तो फिर हम मजबूत रहते हैं, फिर हम खड़े रहते हैं, फिर हम उसका मुकाबला भी करने के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है जिस तरह बारिश आने वाली है तो आप क्या करते हैं। मिसाल देता है छोटी सी, अभी बारिश आने वाली है, पेशन गोई होगी है, तो आप कहते हैं कपड़े जो है क्या करो बाहर से, तो छोटी छोटी मिसालों से सीखिए, आपका ज़हन बड़ा होता है। और कई मुल्कों में बारिश बहुत होती है, मैं कई ऐसे मुल्कों में गया हूँ जो 24 घंटे अम्ब्रेला साथ रखते हैं, चाहे धूप भी है लेकिन उन्हें पता है कि होना क्या है और कभी भी हो सकता है। वो धूप में भी उन्होंने अम्ब्रेला पकड़ा होता है, छतरी ली होती है। क्यों पकड़ी होती है? बसों में भी, ट्रेनों में भी, मैं उस मुल्क में गया हूँ। क्यों? उन्हें पता है कि पता नहीं चलना कब बारिश का आगाज हो जाए। जब आप अपने आप को तैयार कर लें कि शादी, मैरिज, शौहर और बीवी की जो फाउंडेशन है, शादी के बाद बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका हमने मिलके मुकाबला करना है, बहुत सारे इम्तहानात हैं जिनमें हमने पास होना है और कायम रहना है। जिस तरह बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे पास भी हुए हैं, और इम्तहान पास करने के लिए उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है कि नहीं? वो पढ़ते हैं, वो ट्यूशन भी पढ़ते हैं, वो अपनी नींदों को हराम भी करते हैं, उन पूरा फोकस करते हैं
کیوں کرتے ہیں؟ کہ تاکہ ہم کیا ہو جائیں. تو اسی طرح شادی جو ہے یہ ایک امتحان آپ نے پاس کرنا ہے. اس کے لیے پہلے ذہن پریپیئر کر لیں. اور جن کی شادی ہوگی ہے ان کے اندر سوال اٹھے گا اب ہم کیا کریں. ابھی وہ وقت نہیں آیا، اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہم سیکھیں گے بائبل مقدس سے. جن کی ہو گئی ہے وہ کہیں گے اب ہم کیا کریں، ہم نے یہ پہلے شاید کلام نہیں سنا. جو کنوارے ہیں وہ تو پہلے سیکھ جائیں. ذہن پریپیئر کر لیں. تو جن یوگی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہم بائبل مقدس سے سیکھیں گے. جس طرح میں نے کہا جب کوئی اینٹوں کا گھر بھی بناتا ہے تو بڑے انجینئرز کو بلاتے ہیں اور بڑی کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے کہ یہ زمین کیسی ہے، اسے ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے. تو یہ اس وقت تک وہ فاؤنڈیشن نہیں رکھتے جب تک تسلی نہ کر لیں. لیکن ہم نے پچھلے جو میسج ہیں ان میں سے کافی چیزیں سیکھی، وہ میں دہراتا نہیں، لیکن صرف پچھلا جو ہم نے میسج سنا کسی کو یاد ہو کہ ہم نے شادی کے بعد، خاندان بننے کے بعد بہت سارے چیلنجز پر قابو پانا ہے اور غالب آنا ہے. کوئی بتایا پچھلے اتوار ہم نے کیا کس طرح ہم غالب آ سکتے ہیں. طوفان تو آئیں گے، آندھیاں تو چلیں گی. یہ بھول جائیں کہ آندھیاں نہ چلیں، یہ بھول جائیں کہ طوفان ہے. جب آپ کو تیار کر لیں گے تو پھر آپ کو معجوب نہیں لگے گا، ہے نا. آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، او ہو ہم تو بڑے جاب انجوائے کر رہے تھے، بڑیاں پارٹیاں ہو رہی، ایک دم یہ طوفان کیسے اٹھا. بڑے بڑے مقابلے کرنے ہیں، خاندان کے مقابلے، جوائنٹ فیملی کے کا بھی ایک طوفان ہے، پھر اکیلے رہیں پھر ایک اور طوفان ہے، اکیلے رہنے کا بھی طوفان ہے. بہت سارے مالی طوفان ہیں، معاشرتی طوفان ہیں، اس دنیا میں بیماریوں کے طوفان ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے، امتحانات میں پاس ہونا ہے، اور دونوں نے مل کر کے مقابلہ کرنا ہے، شوہر اور بیوی. کیا باتیں ہم نے سیکھی تھی؟ کہ شوہر اور بیوی میں کیا ہو؟ یونٹی ہو، اتحاد ہو. ہر کام میں، بچوں کے معاملہ میں، لوگوں کو ملنے گلنے کے معاملہ میں، کچھ ایسے اقدامات اٹھانے کے معاملہ میں ایک ہوں، یونٹی ہو، تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہی نہ ہو. دوسری بات کیا سیکھی تھی؟ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. حکمت، اور الہی حکمت ہو، انسانی حکمت نہیں. انسانی حکمت بھی ڈویژن پیدا کر دیتی ہے نا. اور کئی انسانی حکمت دینے والے تو پہلے ہی ڈویژن پیدا کرتے ہیں. کہتے ہیں پتر تیری شادی ہوئی نا، ہاں تو بیوی نال بڑا غصے چ رہی. پہلے دور میں اس طرح کہتے تھے، پیار نہ بولی. وہ سبوں کہتا ٹھیک ہے بھی، ماں آ گئی ہے، وہ غصے نال پڑے ہے. ماں نے تعلیم دیتی ہے بیوی دے نال آکڑ کے رہنے. ہوں ماں آئی تو آکڑے ہے، بیوی ادھر بلاندی آکڑے ہے. ماں نو بہارے ہے کہ ماں جی جیڑی تسی تعلیم دے دیتی ہے یہ تو میں ساری عمر نہیں ٹراں گا، پاویں نقصانات جننے منسی. کئی تے بیوی ماں پیو سامنے چنگی طرح بلاندے نہیں بیوی نو، ہاں روڈ انہوں ہیلو بھی نہیں کر دیا. ماں کہندی شاباش پتر انجی نہیں، پاویں اگوں جا کے کام خراب ہو جائے، انجی ٹک کر رہی. وہ زبور بھی وہی گاندہ ہے کہ میں تے اپنی جگہ تو نہ. یہ انسانی حکمت ہے. اور بیٹیوں کو بھی اس طرح کا ہی سکھا دیتے ہیں بھی گھر میں بزرگوں کا
کوئی خدمت نہیں کرنی، پارپا میں تو میرے کرتی رہی اتھے نہیں کرنی، نا 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 نا، تو کسی دی کو نوکر لگی، تو نوکر نہیں، تو تے شہزادی، تو اتھے کام نہیں کرنا، میرے کو آگے کار۔ وہ بھی کہیں گی ماں کو تو میں کروں گی، بھائی میں سورے نہیں کروں، میں نادی کو ملا دوں۔ گل کی دی منی جا رہی ہے، انسانی حکمت، انسانی رسومات، جاہلانہ رسومات اور کلچر کا اثر اتنا، کیونکہ میں بات کن سے کر رہا ہوں، پاکستانی اور ہندوستانی لوگوں سے، کیونکہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، وہ سارے سمجھ رہے ہیں، میں اس کلچر کی بات کر رہا ہوں، ابھی ویسٹرن کی بات نہیں کر رہا۔ ہمیں ضرورت ہے الہی حکمت کی، اور کیا ہم نے سیکھا تھا تاکہ آپ کے بات پلے پڑ جائے جو میں کہنا چاہتا۔ تیسری بات کیا سیکھے؟ شاباش، آپ کو آپ یاد رکھتی ہیں، ان کے لیے ذرا تالیاں بجا دیں۔ یاد رکھو گے تو کلیے بائبل کے، یہ بائبل کے کلیے ہیں، انسان کے کلیے نہیں، بائبل کے کلیے ہیں۔ کیا تیسری بات بتائی آپ نے؟ احترام، ایک دوسرے کا کیا کرنا ہے۔ اگر بیویاں شوہر کا احترام کرتی ہیں تو شوہر بھی بیویوں کا کیا کریں، وہ بھی احترام کریں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی باتیں سیکھتے ہیں، پھر ہم اسے آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ اور ایک بات پر ہم غور کریں، اور وہ حوالہ ہم بے شک پڑھ لیں، نکالے میرے ساتھ، فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت۔ اور پہلے میں آیت پڑھ لوں، اور یہ ایک اور کلیہ ہے قائم رہنے کا اور مضبوط رہنے کا۔ یہاں پر لکھا ہے، ہر ایک اپنے احوال پر ہی نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ فلپیوں 2 باب 4 آیت کے JV ورژن میں لکھا ہے، look not man on his own things، اور NLT ورژن میں لکھا ہے، don't look out only for your interest۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، عام فہم یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ شادی کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے۔ اور کمپرومائز کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہے۔ پہلے میں تشریح کر لوں، جب شادی ہوتی ہے یا ہو گئی ہے، اب بھی سمجھ لیں، تو یہ جانیں کہ 2 الگ الگ شخصیات ہیں، دونوں کی الگ الگ عادات ہیں، دونوں کی الگ الگ چوائس ہے، دونوں کی الگ الگ دلچسپیاں ہیں، یہ جو میں نے انگلش میں پڑھا ہے، دونوں کے خیالات، کیونکہ 2 شخصیات ہیں، ہے نا؟ اور ہم نے جو ہماری دلچسپی ہے، جو ہمارا انٹرسٹ ہے، صرف اسی پر فوکس نہیں کرنا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے، کمپرومائز کا مطلب یہ ہے
کہ جو میرا دوسرا ساتھی ہے اس کی دلچسپی کیا ہے، اس کا بھی ہم نے کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے اور کمپرومائز کرنا ہے۔ مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں نے کافی پینی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کو سمجھ آئے کمپرومائز کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا شخص ہے، وہ کہتا ہے میں نے چائے پینی ہے۔ تو کیا کریں گے آپ؟ لڑائی ڈال دیں گے؟ شوہر بیوی لڑ پڑے، شوہر کہے کہ میں نے کافی پینی ہے، کہ میں نہیں بنانی کیونکہ میں کافی پی دی، میں تو چائے بناؤں گی، چائے پی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کو سمجھاؤں کہ کمپرومائز کا کیا مطلب ہے۔ ایک شخص ہے، اسے ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، ایک شخص ہے اسے گرمی زیادہ لگتی ہے، کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ دو شخصیات ہیں، جسے میں بھی الگ الگ خدا نے قوتیں رکھی ہیں، کیا کریں گے پھر آپ؟ کمپرومائز کریں گے؟ یا ایک شخص کہے نہیں، اے جیڑی میری گل اے پوری ہوئے، اگر میری گل پوری نہیں ہوئی تو پھر لڑائی لے کیا ہو جا۔ لیکن اس وقت ہمیں جاننا ہے کہ دو الگ الگ کیا ہیں، سوچیں ہیں، دو الگ الگ کیا ہے، شخصیت ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے گوشت کھانا ہے، تو دوسرا کہتا ہے میں نہیں گوشت کھانا، میں سبزی خور۔ تو کیا کریں گے پھر؟ لڑائی ڈالیں گے؟ کمپرومائز کریں گے؟ ایک دوسرے کا کیا رکھیں گے؟ یا یہ کہیں گے کہ اکٹھے بنا لیتے ہیں، یا کہیں گے ایک دفعہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی کیا کرتے ہیں، محاذ کھڑا کر دیتے ہیں۔ کمپرومائز ہم نے کرنا ہے اور پھر ہم غالب آئیں گے۔ طوفانوں کا بھی کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے، اور سیلاب آئیں گے ان کا بھی کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے۔ الگ الگ ہماری کیا ہے؟ چوائس ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مددگار ہیں۔ جب شروع میں پیدائش کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ آدم نے سب کے نام بھی رکھے، اور لکھا ہے کہ اس کی مانند کوئی مددگار، اور پھر پیدائش کی دوسری آیت میں یہ لکھا خدا نے آدم کے لیے اس کی مانند اس کا کیا بنایا؟ بے شک الگ الگ عادات ہے، الگ الگ سوچ ہے، الگ الگ چوائسز ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کی کیا کریں؟ ہیلپ کریں، ایک دوسرے کی کیا کریں؟ مدد کریں، نہ کہ لڑائی ڈال کے بیٹھ جائیں اور محاذ کریں۔ جب ایک دوسرے کی مدد کریں گے اس رشتے میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک دوسرے کی آپ ہیلپ نہیں کریں گے تو پھر مدد ہوگی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک کو بھوک پہلے لگ جاتی ہے، ایک کو بھوک لگتی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ کمپرومائز کیا کریں گے؟ شوہر کہیں گے جب تک میں آؤں نا، آپ نے اگر کھا لیا تو انہیں کہا ہاں کھانا کھا لیا جائے، انہیں کہا من بھوک لگی سی میں کھا لیا، شوہر نے غصہ چڑھ جائے۔ کیا وہاں غصہ چڑھنا چاہیے؟ لڑائی شروع کر دینی چاہیے؟ نو،
कंप्रोमाइज हमने करना है। छोटी छोटी बातों में अगर हम कंप्रोमाइज नहीं करते तो फिर बड़ी बड़ी बातों का नुकसान हम क्या करते हैं, उठाते हैं। ये ज़हन में आज बिठा लें कि अलग अलग हमारे ज़हन हैं, अलग अलग शख्सियात हैं, अलग अलग चॉइसेस हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं, अलग अलग हमारी सोच है। तो हमने क्या करना है, एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी क्या करना है। और कई लोग अपने अपने दिलचस्पियां जी लगे रहते ने, दूसरे साथी दा उन्होंने कोई ख्याल नहीं होता, इन्हां दा भी असी ख्याल रखना है या नहीं। ये है कंप्रोमाइज। शादी कंप्रोमाइज का नाम है इस पहलू से कि हमने बल्कि एक दूसरे की अगर आदत फर्क है हेल्प करें, इनकरेज करके उन्हें समझाएं, कोशिश करें, उन्हें भी खुश करें। दोनों तरफ से एक ही जैसी बात है। ये नहीं कि शौहर डटा रहे या बीवी डटी रहे, नहीं। हम जाने कि वो अलग सोच है, अलग उसकी पर्सनैलिटी है, एक दूसरे का ख्याल रखें, उसके अहवाल पर भी ख्याल रखें, नज़र रखें। ये है कंप्रोमाइज। अपने आप की तरफ ख्याल ना रखो कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या कहाँ कब सोना है, मैंने क्या खाना है, मैंने क्या पीना है, मैंने क्या पहनना है। बस अपने ही एक ही तरफ लगे रहना है, तो फिर उसमें गड़बड़ होगी या नहीं होगी? होगी, गड़बड़ होगी। तो हमने एक दूसरे के साथ, शादी नहीं हुई तो ज़हन बना लें कि हम दो अलग अलग शख्सियात हैं, एक दूसरे के साथ हमने कंप्रोमाइज करना है। क्योंकि जब निकाह होता है, फिर मैं दोहराता हूँ, और बहनों ने तो ये कह दिया है, पता नहीं बहनें ज़रा ज़्यादा साफ दिल की, उन्होंने कहा था कि पारी साहब ये जो निकाह का इकरारनामा है किचन में लगा दें। तो मैंने कहा ये बात तो वैसे सही है। बहनों ने कहा किचन में लिख के लगाना चाहिए ये जो इकरारो कौल होते हैं। आप मुझे बताओ, जब निकाह होता है, अब लड़कों से जिन्हों ने निकाह है ने वो दसन इकरार क्या करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, लंबी बात नहीं। एक बात पादरी साहब कहते हैं कि तुझे ये मनकूहा बीवी कबूल है। क्या कहते हैं? तुझे बीवी ब्याहता हुआ बीवी कबूल है। तो शौहर क्या कहता है? ऊंची ही बात करता है, जितनी देर बोले ना पादरी निकाह नहीं कर सकता, है ना। शौहर क्या कहता है? कबूल ही। अब उस वक्त तो बड़ी खुशी थी, कबूल ही। अब शौहर को पूछता है पादरी साहब, ये बीवी कबूल है, बीवी को, बेटी को, कि शौहर कबूल है। तो बेटी क्या कहती है? चाहे जितनी मर्जी शर्मीली क्यों ना है, जब तक वो ये ना कहे कि मुझे कबूल है, क्योंकि पादरी साहब ने कहा करेंगे। अब फिर मैं सवाल करता हूँ, कबूल का मतलब है क्या? कबूल का मतलब ये है शक्ल। हाँ, शक्ल भी ठीक है। क्या तेनू शक्ल कबूल है? हाँ, उन्हें कहना शक्ल तो कबूल है। तादी शादी की थी, शक्ल वेख के की थी। पहले दौर की शादियां थी, शक्ल भी नहीं संभालते। तो बाप याकूब नू विदा लग गया सी, उन्हें क्या मैं रख लेना शादी करनी। तो सोहरा बड़ा होशियार से उस वक्त रवाज इंजदा सी, उन्हें अगो लिया थी ना, वो चुनी सी, उन्हें क्या चल भी दिन शादी कर है।
تو کونڈے چ شادی کی تھی جو شادی تک انہیں ویکھی نہیں جو شادی چوکیا کہندا تیرا پالا ہے بچوں کے نکلا ہے میں نے اپنے بچپن میں نے اس طرح کی شادیاں دیکھی ہیں اب دور نہیں میں نے خود دیکھا ہے اپنے بچپن میں منگنی بھی ٹوٹ گئی دیکھا پاسٹر کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ کیا کہتا تھا قبول ہے قبول ہے تو صرف شکل ہی قبول کرنے کا مطلب یہ ہے اب آپ غور سے سنیں کمپرومائز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اس کی وسعت میں جائیں یہ مفہوم کیا ہے کمپرومائز کا جب وہ پادری صاحب کہتے ہیں دونوں کو قبول ہے تو وہ کیا کہتے ہیں قبول ہے مطلب یہ شکل بھی قبول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری شخصیت قبول ہے جو کچھ اس کی شخصیت میں ہے وہ سب کچھ ہمیں منظور ہے اور خدا کی حضوری میں اقرار کیا جا رہا ہے پوری شخصیت اس میں جتنی عادات جتنے بھی ڈیفرنسز ہیں الگ الگ وہ قبول ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ تو بڑی سادہ تھی شکل تو صحیح سی مجھے ویسے کوئی نہیں کھانا شانا نہیں بنانا لیکن آپ نے قبول کر لیا کھانا نہیں بنانا آتا کئیوں کو پہلے کھانا نہیں بنانا آتا تو بعد میں کیا ہوتا ہے کھانا بنانا آ جاتا ہے اور جو اچھے شوہر ہیں کیا کرتے ہیں ہیلپ کر دے بلکہ کئی شوہر یہاں بیٹھے ہیں وہ آج بھی کھانا بناتے ہیں کوئی بات نہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے بناتے ہیں تو کئی شوہر کہتے توبہ کہ میں چائے بھی بنا دی تھی تو میری ماں آ گئی انہیں کہتی کیا کرنا ہے بیوی لی چائے پہ بنانا ہے اتنے ہی چھڑ دا ہے شاید چینی دی جگہ پہ نمک پہ گیا کمپرومائز کئی لوگ بلکہ ایک دوسرے کام کیا ہے مددگار ہیں شخصیت کو قبول کریں بعد میں نکھار پیدا کر دیں میں اپنی مثال بھی دے دوں کیونکہ میں ذمہ داروں کا بچہ تھا تو میں کیا کرتا تھا سیکھا ہی یہ تھا کہ جب میں شاور لیتا تھا تھوڑا سا شاور کے بعد تیل لگا لیتا تھا بالوں کو کئی لوگ ایسا گاؤں میں کرتے تھے تو جب لگا لیتا تھا تو بال ہیں چپ جاتے تھے کچھ میری تصویریں شادی تو پہلے دی تو جب میری شادی ہوئی تو میری بیوی نے سکھایا کہ تیل لانا نہیں ہے نا 2-3 گھنٹے پہلے لاؤ میں کہوں تو ڈبل کہ نہا کے تیل نہ لاؤ نان تو پہلے تیل لاؤ میں کیا ٹھیک ہے تاکہ تاڑے بال جنہیں تھوڑے کچھے ہو جائیں میں کیا ہوا تو کمپرومائز کیا اور ہیلپ کی کہ نہیں تو کئی ایسے ساتھ ہوتے شروع میں دل کرے میک اپ کرنا نہ ہوتا تو میک اپ کر کے آئے تو کئی دفعہ میں نے سنے یا پھر آپ نے کہنا ہاں ایسا میک اپ کر کے آگے لڑکی جیسے بڑھاوی لگے کیونکہ میک اپ کرنا اس نے یہ تجربے کی باتیں سکھا رہا ہوں پرانے زمانے میں اب تو اس وقت بیوٹیشن بھی نہیں تھی بیوٹی پارلر بھی اب کمپرومائز کیا ہو رہا ہے اچھے شوہر انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ایسا کر ہاں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں
جی تو اس لیے میں سکھا رہا ہوں کہ شادی کا مطلب کیا ہے؟ کمپرومائز کریں اور ایک دوسرے کی کیا کریں؟ مدد کریں، ہیلپ کریں۔ اگر کسی کو ڈریس اپ ہونا اچھا نہیں آتا شروع میں تو اس کو ڈریس اپ ہونے میں بھی کیا کریں؟ ہیلپ کریں، مدد کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی شوہر جن کو پہلے ڈریس اپ ہونا نہیں آتا وہ بعد میں ہم پھر گیس لگا لیتے ہیں کہ نو ہوگی گیا بڑا ماڈرن بن گیا موٹا، تو پھر پتہ چلتا ہے وہ بیوی نے بھائی وہ ہیلپ کرتی ہے اس طرح ڈریس اپ ہونا۔ تو اس طرح بیویاں بھی کئی بہت سادہ ہوتی ہیں، تو شوہر کیا کرتا ہے؟ اسے جھڑکتا ہے، اسے کہتا ہے یہ جاہل ہے، یہ تو ماڈرن نہیں ہے، آپ ماڈرن بنا دے۔ ہیلپ کریں ایک دوسرے کی۔ ہم ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مددگار ہیں۔ اور جب ہم نکاح کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں تو پوری شخصیت کے ساتھ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر ہم نے کمپرومائز کرنا ہے اور جہاں کریکشن کی ضرورت ہے کریکٹ کرنے کی ہمیں ہمت کرنی چاہیے اور مدد کرنی چاہیے، نہ کہ لڑائی ڈالنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ اگر گفتگو کرنی نہیں آتی، ہمارے گھر میں ایک آگی نام نہیں لیتا، وہ ہماری چونکہ عزیزہ تھی تو بڑی خوبصورت، تو ہماری ایک اور رشتہ دار آگی میرے سسرال میں سے، تو جتنی دیر چپ رہی تو ہے بہت یعنی بدنی جسمانی طور پر بڑی خوبصورت، تو جب وہ بولی تو جو میرے سسرال سے آئی تھی خاتون بزرگہ تھی، انہیں کہا کہ چپ ہی رہندی تے سونی لگتی۔ بولی ہے تے انج لگتی ہے جی میں دی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ تو اگر اس طرح کی بات ہے تو ہم ایک دوسرے کی کیا کریں؟ ہیلپ کریں، ایک دوسرے کی کیا کریں؟ مدد کریں اور کمپرومائز کریں، نہ کہ تمسکر اڑائیں، نہ کہ مذاق کریں۔ ایک دوسرے کی چوائس کا کیا رکھیں؟ خیال رکھیں اور جانیں کہ ہم الگ الگ شخصیات ہیں، الگ سوچ ہے، خدا نے ہمیں الگ الگ ذہن دیا ہے۔ تو جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرتے تو یقین جانے پر گھر میں خوشی ہوگی، طوفان تو آئیں گے، آندھیاں تو چلیں گی، اور رشتہ دار اور گھر والے کہیں گے کہ اسے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، اسے تو عقل نہیں ہے، تو ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے، ہے نا؟ گھر والے کہتے ہیں نا، جو شوہر کے گھر والے ہیں وہ کہیں گے تینوں عقل ہی نہیں، تیری بیوی نو عقل نہیں، اور بیوی کے گھر والے کہیں گے تیرے شوہر نو بالکل عقل نہیں۔ تو پھر لڑائی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کمپرومائز کرنا ہے اور ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے کہ رشتوں میں خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ میں آج آپ کو کہتا ہوں، جو بیوی ہیں انہیں کہتا ہوں، آپ اپنے شوہر کو ہر لحاظ سے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ شوہروں کو کہتا ہوں، آپ ہر لحاظ سے اپنی بیوی کی ہیلپ کر کے اس سے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب کمپرومائز نہیں ہم کرتے، اپنی اپنی ہی دلچسپی میں اپنی ہی چوائس میں لگے رہیں گے
تو پھر گھر میں شادمانی خوشی نہیں ہوگی، گھر مضبوط نہیں ہوگا، اور جو بچے بھی ہوں گے وہ بھی ہمارا نمونہ غلط لیں گے، تو گھر اس طرح کا گھر نہیں ہوگا جو خدا چاہتا ہے، یا جس طرح آپ کا بھی تصور ہے۔ ہر ایک جب جس کا گھر آباد ہوتا ہے یا آباد کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک ویژن ہوتی ہے، اور بڑی خوبصورت ویژن ہوتی ہے، اور بڑی خوبصورت ویژن ہونی چاہیے کہ جب ہماری شادی ہوگی یہ خوبصورت چیزیں ہوگی، گھر میں محبت ہوگی، گھر میں اطمینان ہوگا، گھر میں ہم ہنسے کھیلیں گے، گھر بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا، گھر ہمارا جنت بن جائے گا۔ لیکن جب کمپرومائز نہیں تو پھر جنت گھر نہیں ہوگا، اس کا الٹ پھر کیا ہوگا؟ دوزخ کی طرح ہو جائے گا۔ تشبیہ ہے نا، گھر دوزخ بنا رہے گا، غصہ چڑھا رہے گا، اور گھر میں محبت نہیں ہوگی، اور ہم تیار نہیں ہوتے کمپرومائز کرنے کے لیے۔ اب ہم ایک اور چیز سیکھتے ہیں، ایک اور ہی چیز پر بائبل مقدس کے مطابق ہم غور کرتے ہیں، پھر آئندہ ہم اس سے کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ یہ میرے دل میں ہے کہ گھر سب سے قیمتی ہے، ویلیویبل ہے گھر ہمارا۔ اور اگر گھر ہی میں نے کئی دفعہ اپنی وائف کو بھی کہا کہ اگر ہمارے گھروں میں ہی سکون نہیں، اگر ہمارے گھروں میں ہی خوشی نہیں، میں اکثر جنرلی بات کرتا ہوں کہ اگر گھروں میں محبت نہیں تو پھر ہماری دولت کا، ہمارے ٹیلنٹس کا، ہماری پرسنل خوبیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، کوئی فائدہ جب ہمارے گھر میں شادمانی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس پر غور کر رہے ہیں، اور ہم دوسری بات بھی سیکھیں اور حوالہ نکالیں۔ آج ہم یہ دونوں باتیں جو ہیں سیکھیں گے بائبل کے مطابق، پھر ہم اسے آگے پھر کنٹینیو رکھیں گے جس طرح روح القدس نے مدد فرمائی۔ امثال کی کتاب 31واں باب 31ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ امثال 31واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ میری جو وائف ہے، آپ کی روحانی ماں جو ہے، یہ پورا چیپٹر ان کا بڑا فیورٹ ہے، امثال 31واں باب۔ اور میرے بچے اکثر کہتے ہیں اپنی ماں کو کہ یہ ہماری ماں جو ہے یہ امثال 31ویں باب کی ماں میرے بچے کہتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں۔ اچھی ایگزامپل ہے۔ اور یہاں کیا لکھا ہے کہ اوپر لکھا ہے، یعنی بیوی کے بارے کہا گیا ہے، اس کی محنت کا اسے اجر دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں تعریف کرو۔ جو بیوی ہے اس کی جو محنت ہے اس کا اسے اجر دو اور اس کے کاموں سے اس کی تعریف کرو۔ کیا اجر آپ دے سکتے ہیں؟ پہلے تو شوہروں کی طرف آ جاتے ہیں، پھر آئیں گے بیویوں کی طرف۔ شوہر اپنی بیوی کی
جو محنت کرتی ہیں گھر میں بچوں کی پرورش میں اور پھر کئی جاب بھی کرتی ہیں اور پھر گھر کے سارے کام بھی کرتی ہیں، اور جو جاب نہیں بھی کرتی وہ تو اور زیادہ گھر میں محنت کرتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں بچوں کی پرورش ہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر شوہر نے تجربہ کیا ہو، اگر ماں یا بیوی اپنے شوہر کو کہے کہ بھئی یہ ذرا ایک دن بچے آپ کے پاس رہیں گے، تو شوہر کیا کریں گے؟ جی خوش ہوں گے کئی زیادہ تر۔ انہیں پتہ چلے گا کہ کتنا بچوں کی پرورش کرنی پڑتی ہے۔ کبھی تجربہ سارے شوہروں نے کیا کہ بچے چھوٹے ہوں تو بچے جو ہے وہ باپ کے یا شوہر کے حوالے کر دو، تو اکیلا باپ جو ہے وہ سارے کام کرے جو ماں کرتی ہے، تو کیا فیل ہوگا شوہروں کو؟ قدر ہوگی پھر ماں کی یا بیویوں کی قدر ہوگی؟ سارے کام اس میں آ جاتے ہیں۔ سارے کام سے سمجھے کہ بچوں کے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ تو پرورش کرنا ہی بہت بڑی کیا ہے؟ محنت، بہت بڑی قربانی، نیندوں کو حرام کرنا۔ اور اگر جاب بھی کرنے والی خواتین ہوں آج کے دور میں تو وہ بھی پھر زیادہ تر بچوں پر محنت کرتی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس کی محنت کا اسے کیا دو؟ یہ نہیں اسے جناب اس کی تنخواہ لگا دو الگ سے، انہوں جناب کو 10 تولے سونا لے دیو، اجر تو دیو نا۔ کیا اجر دے سکتے ہیں یا کیا اجر کا مطلب ہے؟ شاباش شاباش، بہت اچھے۔ کیونکہ آگے میں نے اس لیے چھوڑا، دوبارہ دہراتا ہوں، پڑھ لیا، اور اس کے کاموں سے، محنت سے بھی اور کاموں سے مجلس میں اس کی کیا کرو؟ یہ ہے اجر۔ اور شوہر یہ بھی اجر دینے کے لیے تیار نہیں، جنہوں میں کہنا سکھا ہی ہے، منہ ہی ہلانا ہے، تعریف ہی کرنی ہے۔ اور شوہروں کے منہ سے یہ بھی نہیں نکلتا، بڑا ہارڈ ہے ان کے منہ سے نکلنا، ہم شوہر ہاتھ دینے کو سکی تعریف بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے بڑی محنت کی، آپ بڑی گرمی میں کھانا بنا رہے ہو، آپ اتنے کام گھر کے کر۔ ایک جگہ پر میں گیا تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ تھوڑی سی واک کیا کرو، تو اس نے جواب اچھا دیا۔ اس نے کہا پاپا جی میں سارا دن کار چیتا کچن چکا دیا ادھر، تو میں کیا بھی میں تین شاباش دینا، تو پتہ نہیں کئی میل پھر لین دی ہے، کچن چو کمرے چو کمرے چو کچن چو سین چو اندر، میں کہتا ہوں میں شاباش۔ تو اجر کیا دینا ہے کہ اس کی کیا کرو؟ تعریف کرو۔ اور کتنے تعریف کرو؟ پہلے تو شوہر، کیونکہ میں پاکستانی اور انڈیا کے لوگ بھی سمجھتے ہوں گے، ان سے بول رہا ہوں کہ اپنے منہ سے ہمارے پاکستانی شوہر تعریف نہیں کرتے، کہیں گے کہ تعریف کر دی تھی، پہلی تو گالے ماں بھی انہیں نہیں چھڑنا، دوسری گالے رشتہ دارہ نے نہیں چھڑنا ہے، تو آج کل بڑی تعریف کر رہے ہیں، شرم محسوس، غلام ہو گیا۔
बीवी की तारीफ करनी तो बाहर कर। और कई लोग ऐसे हैं मर्द, चलो मन कह नहीं दो, बाहर लोगों की बड़ी तारीफ करते हैं, तुसी बड़े अच्छे लगते, तुसी बड़े सोहने बने, भावें नाल भैन कह दी। मिसाल एक दे रहा, तुसी पाजी साहब बड़े सोहने लगते, बाजी जी तुसी बड़े खूबसूरत लग रहे, और बीवी नूं भी तो कहो ना। एक शौहर वो बेचारी जितनी मर्जी बन ठन के आए, मुंह करना कि अगर तारीफ हो गई तो गुनाह कबीरा हो गई, मैं क्यों तारीफ करा भाई। और एक शख्स ने ये किया, उन्होंने मैं जानना अभी तारीफ कर दो, कहता नहीं जी मैं दिल ची करना। तो मैं जो तुसी शावर कर रहे होंगे हो तो पानी चला जाता है, उदों तो बड़ा तुसी बोलते उच्ची सारी आई पानी बंद हो गए, उदों ताड़ी आवाज निकलती, उदों भी दिल ची कह लिया करो, वो सुन लेगी दिल ची। मेरे कपड़े इस्त्री कर दे, मैं जाना ही ड्यूटी ते, मैं उदों दिल च कहो ना, तो कपड़े इस्त्री कर दिल च कहो। चाह बना दो, मैं जा रहा हूं, काम तो मैं लेट भी होंदी है ते जल्दी जल्दी पीला पा मुंह सड़ जाए, मैं उदों भी दिल च कहो ना, जो सुन ले दिल दे विचों सुन ले हैं कि मेरा बंदा की कह रहा है, उदों ते आवाज ताड़ी पटाखे यार निकलती। ते बीवी दी चुक करन ते दिल नहीं ना करता, एम कहने से जी दिल ची करनी, बीवी दी दिल ची कर। हमें अपनी बीवी की तारीफ मुंह से क्वार्टर साहब कर दो हैं, सारे घर में बैठे करते हो, उन्होंने क्या कर दे तो कर दे होंगे, यस करनी चाहिए। ऐसे बार बार लोगों की तारीफां ना कर दो, बेशक बात भी करो लेकिन कार भी क्या करो अपनी बीवी की। और कहाँ करो, कहाँ लिखा है? हाँ, मजलिस में लोगों के सामने तारीफ करो, कोई तुसी नीवे नहीं हो जाना, मजलिस में करो, लोगों के दरमियान करो। कई जगह पे मैं जाता हूँ, शायद आपका तजर्बा हुआ ना हो, कई बीवियों के साथ आते हैं कि ओनू मेल, तो मैं क्या जड़ी है तू कौन है, ओ मेरी बीवी जे, तो मैं ओदा तू दसदा ही नहीं पिया, ओदा जिक्र भी नहीं करता कि मेरी बीवी जे देखो, वो खुद पूछ के है कौन बहन नाल खलोती है। इस तरह का हाल है, वो तो नाम लेना भी और तारफ करवाना भी, क्योंकि ऐसा होता है जिस तरह मैं पूछ लेता हूँ, एवं लोग ही गैस ही लाते ना जी नाल कौन है, आप ही अगे के आंदा वे, हाँ फिर पूछना पैदा है कौन जी भैन जी ना, और नहीं मेरी बीवी है भाई, मेरी बीवी है। महफिल में लोगों में अपनी बीवी की क्या करें, तारीफ करें, उसके अच्छे कामों का क्या करें, जिक्र करें, और फिर खासकर अपने खानदान में तारीफ, बहुत मुश्किल काम, अपने माँ बाप के सामने तारीफ करें, क्यों जी मुश्किल है बहनों, वेलो बहना ने क्या बहुत मुश्किल, अपने वालदैन दे सामने, फिर अपनी भैणा सामने, मैं
میں شکر کبھی کبھی لگاتا تھا، میری وائف کو بات یاد آتی، میں ان کے کہنا میری بیوی میں یہ خوبی، ہاں تو سانو پتا ہے، سانو پہلے ہی بولے. اپنی بیوی کی، اپنے والدین میں، اپنے رشتے داروں میں اور مجلس میں کیا کریں، کیونکہ یہ اس کا حق ہے. بلکہ میں آپ کو کہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو میاں بیوی ہے وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے. اگر آپ اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں تو اپنی ہی کر رہے ہیں تعریف. اگر اچھے کاموں کا دھیان اپنی بیوی کا کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ ہی کو عزت دے رہے ہیں، جو ایک جسم ہے. تو ہمارے کلچر میں، ہمارے لوگوں میں، کیونکہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، بڑا مشکل ہے. اس کا اجر اسے دو. اجر کیا ہے؟ نہ سونا اور نہ چاندی اور نہ دولت، نہ کوئی بینک بیلنس، بلکہ تعریف. اور ہماری جو خواتین ہیں ایشین، یعنی خاص کر ہندو پاک کی، وہ تو اگر شوہر تعریف کر دے تو وہ تعریف ہی میں ہوا میں اڑتی پھریں گی، اتنی اچھی ہے. لیکن کوئی تعریف کرے، کوئی جانے کہ مجھے تعریف کرنا چاہیے، اپنے لوگوں میں، مجلس میں، محفل میں، رشتہ داروں میں تعریف کریں تو وہ اور خوشی سے بھر جاتی ہے، اور محبت سے بھر جاتی ہے، اور زیادہ خدمت کرتی ہے، اور زیادہ یہی اس کا اجر ہے. اور پھر آسمان سے بھی اجر ہے، کیونکہ خدا کا یہ حکم ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، اور ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے، تعریف کرنی ہے. اور شوہر کی بھی تعریف کرنی ہے. لیکن شوہر کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری جو خواتین پاکستان کی ہیں وہ تو شوہروں کی بہت تعریف کرتی ہیں. ایک کو میں جانتا ہوں، اس نے کہا جب کئی گیدرنگ میں لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ تیرا شوہر کون سا، کہتی جڑو سب تو خوبصورت ہوئے گا نا وہی میرا شوہر. کیونکہ پاکستان کی بہنیں، بیٹیاں اپنے شوہر کی بہت کیا کرتی ہیں، آلریڈی تعریف کرتی ہیں. اور اس میں ایک بہت برکت کا راز بھی چھپا ہے. ایک تو خدا خوش، ایک خدا کا کلام ہم پورا کر رہے ہیں، ایک گھر میں برکت ہوگی اور طوفان آندیاں چلیں گی، لیکن آپ کا رشتہ قائم رہے گا. اور دوسری برکت اس میں یہ ہے، غور سے سنیں، جب آپ اپنے شوہر کی خاندان میں، رشتہ داروں میں تعریف کریں گے تو وہ بھی تعریف کریں گے. جب آپ اپنی بیویوں کی اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں تعریف کریں گی تو پھر ان کے والدین اور رشتہ دار بھی اس کی کیا کریں گی، کیا کریں گے، تعریف کریں گے. یہ نیچرلی بات ہے. اگر آپ تعریف نہیں کریں گے محفل میں، ایک دوسرے کے خاندانوں میں، تو وہ کبھی زندگی میں اچھے الفاظ سے نہیں بلائیں گے اور تعریف نہیں کریں گے. پھر کہیں گے
کہ فلانا عزت نہیں کرتا، فلانا تعریف نہیں کرتا. کیسے تعریف کرے گا جب آپ نے کبھی زندگی میں اس کی تعریف نہیں کی؟ ایک دوسرے کی دونوں طرف ہے. تو پھر ماں باپ رشتہ دار تعریف کریں گے؟ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا والدین، آپ کے رشتہ دار، بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہر کی تعریف کریں؟ تو پھر کیا کریں؟ اگر شوہر چاہتے ہیں کہ ہماری بیویوں کی تعریف ہو تو پھر کیا کریں؟ وہ تعریف کریں، رشتہ داروں میں، مجلس میں بتائیں، خوبیاں بتائیں، کمیاں نہ بتائیں. کیونکہ ہم نے کمپرومائز کرنا ہے. ہم زیادہ جو کمزوریاں ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. اسے تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہانڈی نہیں صحیح بناتی، یہ ہے وہ ہے، اس کے گھر کا ہے، یہ صفائی نہیں صحیح کر. مثال ایک دیتا ہوں. تو پھر وہ عزت کریں گے، پھر وہ دوسروں کو بھی بتائیں گے. لیکن بیوی کس کی ہے؟ آپ کی ذرا خیال تو کریں. اور شوہر کس کا ہے؟ آپ کا ہے. آپ تعریف کریں گے تو لوگ بھی کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے. اچھی باتیں، خوبیاں اپنے شوہر اور اپنی بیوی کی بتائیں تو پھر گھر جنت ہوگا. جہاں آپ جائیں گے آپ کی عزت اور تعریف دونوں کی اکٹھی ہوگی، کیونکہ آپ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں مجلس میں. اور جب تعریف نہیں کریں گے تو دوسرا کیوں آپ کے شوہر اور بیوی کی تعریف کرے گا؟ تو آج سے کیا کریں؟ شوہر اور بیوی کیا کرے؟ ایک دوسرے کی پہلے تو آپس میں بھی تعریف کریں. چلو میں پوچھتا نہیں ہوں کہ کس نے زبان سے تعریف کی ہے یا کس نے دل میں تعریف ہی کرتا ہے. میں حیرانگی دی گل ہے. چلو میں پوچھتا نہیں ہوں، لیکن یہ آج کہوں گا، اگر آپ نے منہ نہیں کھولا ایک دوسرے کے لیے تعریف کرنے کے لیے، تو اپنے منہ کو کھولیں اور آج سے ایک دوسرے کی تعریف کیا کریں؟ پہلے ایک دوسرے کی کیا کریں؟ تعریف کریں. پھر اپنے خاندانوں میں کیا کریں؟ پھر والدین میں کیا کریں؟ پھر بہنوں میں کیا کریں؟ بہنوں نے نہ بڑھا دی.